अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान की नाअहली से मुल्की सियासत पर, इसके असरात पर क्या तबसरा करेंगे? क्या हासिल होगा इस सबसे? देखें, ये फैसला बिल्कुल एक्सपेक्टेड था 100%। और आखिरी वक्त में तो बंदा को चाहता तो बेट लगा सकता था। उसकी वजह जिस तरह के अरेंजमेंट्स वो कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ये कैसा फैसला होगा। सो फैसला भी एक्सपेक्टेड था और मरियम इसके बाद जो जो कुछ होगा वो भी एक्सपेक्टेड है। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मुनासिब नहीं, लेकिन जो होगा इसके बाद जो होगा वो भी एक्सपेक्टेड है। इस कौम के पास ज़ाया करने के लिए सवाए वक्त के तो और है कुछ नहीं। सो वो राज्य के ज़ाया कर रहे हैं, वो बनाई जाए ढाई जाए, इस तरह की सूरत हाल है सारी। उठा के पिछले चंद साल देख लो आप। लेकिन हसन साहब, जितनी बल्कि सारी तारीख उठा के देख लो, बेयकीनी किसी कैफियतें आने वाले दिनों में मजीद इंतशार नहीं फैलेगा? नहीं, इंतजार को आप छोड़ो, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। ये एक्सपेक्टेड था, जो इसके बाद होगा वो भी एक्सपेक्टेड है। और सूरत हाल पता है क्या है पूरे मुल्क की? वो हमारे ज़माने में ना स्कूल डेज में होती थी हाइट्स, तो हाइट ऑफ स्पीड बताते थे कि अ मैन रनिंग अराउंड अ स्विमिंग पूल एंड ट्राई टू स्क्रैच हिज ओन बैक। एक पागल आदमी स्विमिंग पूल के गिर्द भाग रहा है ताकि अपनी कमर खुजला सके, यानी अपनी कमर तक पहुंच सके। इस तरह की बात है। खड़े खड़े खुजलाने से की बजाय वो चक्कर लगा रहा है स्विमिंग पूल के। तो इस तरह का खाया पिया कुछ ना, गिलास थोड़ा चाह रहा ना, ये हमारी नफ्सियात ही इस तरह की हो गई। किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इसके हरीफ या इसके दुश्मन या फलाना, मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों के होते हुए इस मुल्क को किसी दुश्मन की जरूरत है। लेकिन अगर नाअहली बरकरार रही तो पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? अगला वजीर आजम आपकी नजर में कौन होगा? देखो, ये रह नहीं सकती। बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, गैब का इल्म तो उसके पास है। रह नहीं सकती क्योंकि मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान को तो आप जिंदगी से खारिज कर दें तो उससे जान नहीं छूटती। सियासत से निकाल कर ये सब कुछ, इमरान को सियासत से निकाल के ये सारा मुल्क जो है ये एक कॉमेडी शो, सियासी किस्म का कॉमेडी शो लगेगा। इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं रह जाएगी इसकी। उसकी वजह है ये सारे के सारे मोरे पिटे हुए हैं, बार बार इसका सबूत मिल रहा है। तो आप सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर, सियासतदान को सियासत ही मार सकती है। ये जबर नहीं, फांसियां नहीं, कोड़े नहीं, सजाएं नहीं, मुद्दतों रख के नेल्सन मंडेला जैसे बंदे को क्या कर लिया इन्होंने। करने वालों के नाम भी नहीं याद किसी को। ऐसा नहीं होता, अननेचुरल है। सही। वैसे हसन साहब, बिल्कुल गैर फित्री एतजाज अहसन साहब ने भी पेशकश कर दी है कि वो इमरान खान का केस लड़ने के लिए तैयार हैं। देखो, बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट था एतजाज साहब का चंद दिन पहले कि इमरान मेरा दोस्त है, हमारी दीवार साझी है, पड़ोसी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है। तो अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। सो एज अ गुड फ्रेंड ही हैज ऑफर्ड हिज सर्विसेज। तो बहुत अच्छी बात है, और करके देखें फिर। इमरान को चाहिए कि वो उनकी ऑफर को शुक्रिया के साथ कबूल करें और फिर देखें होता क्या है। क्या तमाशा ही बना हुआ है। मैं मुझे और लंबा चौड़ा छोड़ो आप, तज्जिया निगारी वगैरह पता नहीं क्या होती तज्जिया निगारी, कसाईयों वाला काम है। ये पुठ के मैं ये रान का है, ये दस्ती का गोश्त है, ये वो क्या कहते ये गर्दन का है, ये क्या इनमें ये इस काबिल नहीं है कि इनके ऊपर को तबसरे या इन पे को तज्जिया किस बात का? क्या कर रहे हो आप? सही, यानी कि आने वाले दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। पता नहीं मुल्क कहाँ जी। ठीक है हसन साहब, इमरान खान की नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भरपूर एहतजाज किया है, सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। इमरान खान ने कारकुनों से कहा है कि एहतजाज खत्म कर दें, जल्द कॉल दूंगा, अदालत जाएंगे। और आज उन्होंने फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अच्छा देखो, एहतजाज ख़त्म कराना इमरान का एक मैच्योर और मुतवाज़न एक साइड
फैसला था, लेकिन पता नहीं ये कौन लोग हैं, इनको भूल गया कि नवाज शरीफ की नाअहली पे तो मिठाइयाँ बटी थी। फर्क साफ जाहिर है। क्या करने जा रहे हो अपने साथ? अपनी समझ जवाब दे गई है भाई जी। ठीक है हसन साहब, पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। फेटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में डाल दिया है और वजीर आजम ने कहा है कि कौम को मजीद खुशखबरियां देंगे। मजीद मजूद का इनके साथ क्या ताल्लुक है इसका? इनको तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। हमाद अजहर मेरा पर्सनल नॉलेज है जी, बिल्कुल जाती। वो हमाद अजहर, मियां अजहर मेरे भाइयों की तरह है, उनका बेटा। मैं जानता हूं कि उसका कितना बड़ा प्रॉब्लम था। उसने और उसकी टीम ने 3 साल उसने बहुत मेहनत की है इस काम पे। और इससे भी बढ़ के मैं बताऊं, आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा का रोल इसमें इंतहाई अहम रोल है। उनके और बहुत सारे मामलात में अब तो उन्होंने कह दिया है कि वो जा रहे हैं। उनका किरदार बहुत से दीगर मामलात में बड़ा एक स्टेट्समैन का किरदार रहा है। बहरहाल तो ये मजीद खुशखबरियां इस खुशखबरी के साथ आपका क्या लेना देना भाई? अच्छा साहब, पाकिस्तानी सियासत से निकलकर जरा बरतानी सियासत पर नजर डालते हैं। बरतानी वजीर आजम लिज ट्रूस ने गैस, बिजली के बिल और महंगाई में कमी पर नाकामी पर 6 हफ्ते बाद ही इस्तीफा दे दिया। अच्छा नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं वैसे कि आपने अपने मुंह से बड़ा निवाला। हम क्या औकात, क्या कहाँ बरतानवी वजीर आजम, कहाँ हमारे वज़राए आजम। देखें, इस्तीफे होते हैं इज्जतदारों, गैरतमंदों और ग्रेसफुल लोगों के लिए। अब उसका रिकॉर्ड देखो, कमाल की बात है कि 6 हफ्ते, मेरा ख्याल है सबसे कम टर्म जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि वजीर आजम अच्छा वो इस्तीफे देते हैं। हमारे यहाँ लोरियां देते हैं, लारे लगाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं और ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाते हैं। इनके लिए तो 6 साल भी कम होंगे, कुछ भी नहीं। इस मुल्क की तारीख में मुझे नहीं याद कभी किसी बंदे ने कोई इस तरह की बात पे बावकार तरीके से इस्तीफा दिया हो। हालांकि इससे इज्जत में इजाफा होता है, लेकिन पता नहीं दिहाड़ियों में कमी आती होगी, इज्जत में बहरहाल इजाफा होता है, वहां दिहाड़ियां होती नहीं। ये दुनियाएं मुख्तलिफ हैं। अपने जैसे मुल्क का सच्ची बात है जिक्र करते हुए इस तरह के मुल्कों का जिक्र करना बुनियादी तौर पे ये भी कोई ग्रेसफुल बात नहीं, माफ करना। हमारी यहाँ दुनिया निराली है, इनके ताम झाम, इनके प्रोटोकॉल, इनका फलाना टमकाना। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट अंदर जाके कभी देखो और इनके देखो नखरे। 10 डाउनिंग मैंने अंदर से देखा हुआ है, कुछ भी नहीं। इनके पता नहीं क्या ये मुगल शहजादे शहजादियां, आई डोंट नो। आउटपुट इनका 0 होता है, देते दिलाते करते कराते कुछ भी नहीं है। बयान, मुबारकबाद, मजीद खुशखबरियां, फलाना। वो क्या कहते हैं कि आहनी हाथ से निपटेंगे, मैली आंख से कोई नहीं देख सकता, खून पसीना एक कर देंगे। ये 10, 15, 20 जुमले बैन कर दो, ये गूंगे हो जाएंगे। सही जी, ठीक है साहब, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें मोदी हैरत का इजहार करते हुए सवाल करता है कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। देखो, ये सवाल नहीं है, हमारे पे ये दिन भी आना था कि मोदी साहब भी हमें जुगते मार रहे हैं यार। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। वही वाली बात है कि मोदी साहब भी जुगते मार रहे हैं। और ये अच्छा, ये भी मैं जो बात कर रहा हूं इसकी एक तारीख है। आज मोदी साहब जुगते मार रहे हैं, कल जवाहरलाल नेहरू साहब का जुमला बड़ा मशहूर है। हमारे एज ग्रुप के लोगों को तो याद होगा बहुत अच्छी तरह। उन्होंने कहा था, मैं तो इतनी धोतियां नहीं बदलता भाई, दिन में इतनी धोतियां नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में वज़राए आज़म तब्दील होते हैं। सो मोदी साहब आपको अच्छे लगे ना लगे, मुझे अच्छे लगे ना लगे, लेकिन सवाल तो उनका ठीक है, लेकिन ये सवाल कम है, जुगत ज्यादा है। सही, ठीक है साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर एतजाज एहसन के खिलाफ कैप्टन सफ्दर की दरखास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी है कि हमारे फैसले तय करेंगे कि लोगों का इस अदालत पर कितना एतमाद है। यार, कैप्टन सफ्दर का बेचारे का एक प्रॉब्लम है,
اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا اس کی مجبوری ہے. لوگوں کے معاملات کو سمجھا کرو، ان کی نفسیات کو سمجھا کرو. کاروائی شاروائی ڈالی تھی اس نے، نہیں پوری طرح ڈلی، تھوڑی سی پڑ گئی ہے کہ بھئی کیا تو تھا. تو عدالت عالیہ کے ریمارکس بہت شاندار ہیں، زبردست ہیں. کہاں اعتداد حسن، کہاں بھائی جان صفدر، سبحان اللہ. ٹھیک ہے حسن صاحب، کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ سیلاب سے متاثرہ ایک ضعیف شخص کو 10 عدد صابن، ایک آئل کا ڈبہ اور ایک پتی کا ڈبہ چوری کرنے پر گرفتار کر لیا گیا. سبحان اللہ. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے. پچھلے دنوں آپ نے خوشخبری سنائی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں کبوتر چوری کرنے پہ گرفتار کر لیا گیا ہے، مقدمہ درج ہو گیا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا پاسپورٹ بنتا ہے نہیں بنتا ہے، اگر ضبط ہے تو واپس ملتا ہے نہیں ملتا، ECL پہ اس کا نام آتا ہے نہیں آتا، اندرون ملک ہے تو بیرون ملک جاتا ہے نہیں جاتا. اور اس پہ پھر جتنے مقدمات بنتے ہیں، دیکھو نا جی، 10 عدد صابن آپ نے کہا، ایک آئل کا ڈبہ اور ایک پتی کا پیکٹ. خدا کا خوف کرو، 3 مقدمات علیحدہ علیحدہ. اب یہ سارے کے سارے نل اینڈ وائڈ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ باعزت بری ہوتا ہے کہ اسی طرح بے عزت ہوتا رہتا ہے. یہ ہمارے پاس بھی آل دا ٹائم فار آل دیز تھنگس. اور میرا تو دیکھو، میرا تو جملہ مجھے تو وہ محاورے کی طرح لگتا ہے کہ اس ملک کا نظام ہی ایسا ہے، مینڈک پکڑے جائیں مگر مچھ نکل جائیں. جو ملک کھا گئے ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اور محاورتاً نہیں، یہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں میں. ہاف آف دا کنٹری از گون. مدت ہو گئی، مدتیں ہو گئیں. مجھے اپنے اداس ہو جاتا ہوں میں. مجھے اپنے بنگالی دوست انڈر گریجویٹ کے طور پہ ہم جب یونیورسٹی میں گئے تو ایک کوٹا تھا ایسٹ پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. تو کافی سارے ہمارے کلاس فیلوز ہاسٹل میں بھی ہمارے ساتھ تھے، کلاس میں تو ہوتے ہی تھے. ان کی شکلیں دیکھنے کو، میں تمہاری آنٹی مجھے پوچھتی کہ آپ بنگالی آتی ہے، لگا کے بیٹھے رہتے ہو. بنگلہ دیش وہ BTV ہے، ہم BTV ہے، وہ BTV ہے. تو میں نے اسے کہا نہیں مجھے نہیں آتی. تو کہتی ہے آپ، میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بنگالی آتی نہیں ہے. اور آپ، میں نے کہا یار میں سوچتا ہوں شاید میرے پرانے کلاس فیلوز میں سے کوئی کبھی یہاں کسی کیپیسٹی میں بیٹھا نظر آ جائے. یہ کیفیت ہے. 5 سال جن کے ساتھ گزارے، 3 سال کا ہمارا آنرس تھا، پھر 1 سال کا ماسٹر کرتے کراتے 4.5 پونے 5 سال ہو گئے تھے. وہ سارا کچھ ہی ختم ہو گیا. چھوٹا چور جیل میں، موٹا چور جہاں ہوتا ہے وہ مقدس ایوانوں میں ہوتے ہیں. کمال کی بات. اور بات سنو، یہ نہیں سنبھلنا ان سے ککھ بھی. جس دن موٹے گاٹے، بڑی توندیں اور موٹے گاٹے، جس دن ان کا حساب ہوا، اس دن سے امید پیدا ہونی چاہیے کہ شاید ہم ٹریک پہ آ جائیں. ادروائز نہیں، یہی ہوگا. جی صحیح. حسن صاحب، ترکی میں فیک نیوز پر 3 سال قید کا قانون منظور ہوا ہے اور اپوزیشن نے شدید مخالفت کی ہے. دیکھو، ٹرمپ جیسا وائلڈ سا بندہ، عجیب و غریب سا ہی آئٹم ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس کو کیسے ڈیفائن کروں. ٹرمپ جیسے بندے کا بھی یہ بھی سٹیٹمنٹ تھا وہ میرا خیال ہفتہ 10 دن پہلے کہ میں آئندہ امریکہ کا صدر بنا تو میں میڈیا سے نہیں لڑوں گا، میڈیا سے پنگا نہیں لوں گا. یعنی ایسا ایک عجیب و غریب سا، اب نارمل سا، ایگریسو سا، اس میں کوئی وہ مدبر تو کسی طرف سے لگتا ہی نہیں ہے. اس بندے کو بھی سمجھ آ گئی ہے. لیکن ہمارے حالات دیکھو، پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوا. اس کی ایک لمبی شرمناک تاریخ ہے. ٹھیک ہے، میں نے خود جیل کاٹی ہوئی ہے، باقی تو چھوڑو آپ. اچھا، تو اگر اردوان صاحب بھی اسی رستے کے مسافر ہیں تو ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے. ترکی ہمارا واقعی، میں تو ان لفظوں سے چڑھتا ہوں، برادر اسلامی، برادر عراق ایران کی جنگ، برادروں کے درمیان بڑا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن میں ترکی کو واقعی ایک برادر اسلام. ٹرکس نارملی دے ہیو اے سافٹ کارنر فار اس. اب وہ بھی آہستہ آہستہ روڈ ہوتا جا رہا ہے، جو جو ان کو پاکستانیوں کا تجربہ ہوتا جا رہا ہے اس میں تھوڑا جھول آ گیا ہے.
آ رہا ہے. لیکن بہرحال ٹرکس ہمیں اچھے طریقے سے بہیو کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے, دعا ہی ہیں. جی صحیح. حسن صاحب, تو دوسری طرف سعودی عرب سے ایک بہت بڑی اور ایک اچھی خبر آئی ہے کہ خواتین اب محرم کے بغیر عمرہ ادا کر سکیں گی. ویسے کتنا بڑا ریلیف ہے اب خواتین کے لیے. نہیں دیکھو, یہ کیا عجیب و غریب بد نصیبی کی انتہا ہے. دیکھو شریعہ کہتے ہیں مسلسل بہتے ہوئے پانی کو. ہمارے یہاں بڑی کھپ پڑتی ہے نا, شریعت شریعت شریعت. اوکے, لفظ ہے شریعہ. شریعہ ہے مسلسل بہتا ہوا پانی, جو اگر چند دنوں کے لیے رک جائے تو وہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے. اٹ ٹرنز انٹو کریہا. آپ بات سنو غور سے. ہمارے ہاں تو پانی پتہ نہیں کب سے, زمانے بدل گئے. دیکھو عورتوں کو گاڑی چلانے کی کل تک MBS کا وہ بھی کریڈٹ ہے. اچھا کار چلانے کی, کار کیا ہے, اٹس اے مشین. اچھا وہ کپڑے دھونے والی میں واشنگ مشین چلا سکتی ہے, اوون چلا سکتی ہے, وہ جو پتہ نہیں 50 قسم کی تو مشینیں ہوتی ہیں آج کل گھروں میں. ہر مشین چلا سکتی ہے. کار ایک مشین ہے, وہ نہیں چلا سکتی. دماغ پتہ نہیں کہاں بانجھ ہو گئے. اب کہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. دیکھو یہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے, ان کو ایڈریس کرتا ہے. اب دیکھو ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے قرآن پاک میں کہ کشتیوں پہ بیٹھ کے اور کمزور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے, لاغر کا مطلب کمزور نہیں ہے, اسمارٹ ہے, اچھا بیٹھ کے آؤ حج کے لیے. بھئی اب آپ جا رہے ہو, گاڑیوں پہ جاتے ہو, جہازوں پہ جاتے ہو تو فائن. اسلام یہ میرے کچھ امریکن دوست ہوتے تھے ملک سے باہر, تو وہ انہوں نے ایک بار بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پہلے تو ان کو غلامی پہ اعتراض تھا. تو میں نے کہا یار کبھی غور کرو, اگر حضور غلامی ختم کر دیتے اوور نائٹ تو وہی آ جاتی عرب ورلڈ میں. چونکہ اس کے پاس نہ کوئی مال, نہ مویشی, نہ پیسہ, نہ فلانا, اور سخت جان وہ بہت ہے. وہ زندہ رہنے کے لیے کیا کرتے, وہ چوریاں ڈاکے. حضور نے تربیت اس طرح کی کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ غلام رکھنے پہ ناز کرتے تھے, فخر کرتے تھے, وہ اس بات پہ فخر کرنے لگے کہ ہم نے اتنے خرید کے رہا کر دی ہیں. یو انڈرسٹینڈ. پھر ایک اعتراض گوروں کا نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نظام نہیں ہے. جی اسلام نے اہداف دیے ہیں, ٹارگٹس دیے ہیں, سسٹم ہے سچ نہیں. اس کی وجہ ہے دین کامل جانتا تھا کہ دنیا تبدیل ہوتی رہے گی, تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نظام بدلتے جاؤ, ٹارگٹ یہ اچیو کرنا ہے. مثلا پہنچنا آپ نے یا میں نے یا کسی نے ایئرپورٹ ہے. اب یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ سائیکل پہ جانا ہے, گاڑی پہ جانا ہے, رکشے پہ جانا ہے, ویگن پہ جانا ہے, بس پہ جانا ہے, اور کس رستے سے جانا ہے. ٹارگٹ کیا ہے ادھر. اسلام میں یاد رکھنا طاقت اور دولت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ یہ چند ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے. ریاست مدینہ بات کرنا اور بات کو سمجھنا اور بات ہے. طاقت اور دولت, اس کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے. اس کو جیسے مرضی اچیو کر لو. وقت کے ساتھ ساتھ جو نظام بدلتا ہے فلانا ہے. آج سود کی بات ہوتی ہے, مجھے کو جواب دئیے, پتہ نہیں کس نے کہا تھا, کسی بھونگے نے چند دن پہلے, کہ ہم سود کے بغیر. میں نے کہا کر کے دکھاؤ. سود کے بغیر اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پاکستان کو کرۂ ارض سے اکھاڑو اور مریخ پہ لے جاؤ. یہ دنیا ہے بھائی. یہاں LCs کھلتی ہیں, یہاں IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, بڑا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان کا ایک بینکنگ سسٹم ہے. یہ اور طرح کی دنیا ہے, یہ اس طرح کا سود ہے ہی نہیں. اچھا گھروں میں بل آتا ہے, بجلی کا ڈیو ڈیٹ کے بعد اس میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, آپ اسے مارک اپ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو, لفظ جو مرضی گھڑ لو, میں بہتر گھڑ دیتا ہوں, ہے وہ سود ہی.
آپ نے آج اگر ایک بل جمع کرانا ہے اور آپ لیٹ ہو جاتے ہو ڈیو ڈیٹ کے بعد، وہ ظاہر ہے وہ کدھر پھر رہے ہو. بہرحال ڈیبیٹ کرنے کی بھی یہاں اجازت نہیں ہے. آگے چلیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یقیناً بہت اچھی بات ہے. اچھے انڈیکیٹرز ہیں سعودی عربیہ سے. صحیح. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، 26 سالہ ایرانی نیاد لڑکی سویڈن کی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی نامزد ہو گئی ہے. ایک طرف ایران میں حجاب نہ پہننے پر اتنا فساد اور دوسری طرف ایرانی لڑکی کو اتنے عام عہدے پر فائز کیا گیا. دیکھو بس کیا کہتے ہیں، وہی میں پہلے بھی کہا تھا، فرق صاف ظاہر ہے. تو جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں وہ بھی ظاہر ہے. دنیا میں ہمارا کیا دوسری بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی. جہاں ہم ہیں آپ جانتے ہو، جہاں وہ دنیا پہنچ گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مہذب دنیا اگر دیکھنی ہو تو اسکینڈینیویا جائے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ دنیا ہوتی کیا ہے، انسانوں کی دنیا، انسانی معاشرہ ہوتا کیا ہے. وہاں جائے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، صحیح معنوں میں جسے کہتے خوبصورت ترین. اب آپ دیکھو کہ یہاں وہ بال دکھنے پہ حجاب، کیا کتنے بندے مر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا وہاں صورتحال ہے. وہاں ایک ایرانی لڑکی جو ہے اس کی سویڈن میں پذیرائی ہے، عزت افزائی ہے. عجیب و غریب مسائل میں الجھے ہوئے، حیرت انگیز باتیں کرتے ہیں. ان کو نہ کوئی وہ جیمز کیا ٹیلیسکوپ، مجھے تو خود ان چیزوں کی سچی بات سمجھ نہیں ہے، لیکن مجھے جھٹکے لگتے ہیں بہت. وہ بات ہو رہی ہے کو مریخ پہ، وہاں وہ خلاؤں میں ہوٹلز بن رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈھمکانا ہو رہا ہے. موت کے بارے میں پتہ نہیں کدھر پہنچے ہوئے ہیں، بڑھاپا کیسے ریٹارڈ کرنا ہے. وہ ان کے ایشوز ہی اور ہیں، ہماری دنیا ہی اور ہے. بال نظر آ گئے. چھوڑو یار اس طرح کی بات نہ کیا، خون سڑتا بہت. دوسری طرف برطانوی شہزادی کی بھی اخبار میں تصویر چھپی ہے. میگن مارکل کی ٹی شرٹ پر فارسی زبان میں پرنٹ ہے، زن زندگی آزادی، جو ایرانی خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. دیکھو یہ بنیادی طور پہ ایک باشعور عورت کا عورتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، اظہار ہمدردی ہے، اور یہ بہت قابل احترام ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاں یہ گرینڈ کو کہتے ہیں بزرگ جو ہے نا، تو بزرگ آزادی، مجھے تمہارے آزادی سے یاد آ گیا، گرینڈ فریڈم یہ ہوٹل کا نام تھا جب میں پہلی بار ایران گیا ہوں. تو بہرحال ہمارے ہاں یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں. ایک انگریزی اخبار نے سوال اٹھایا ہے، از ملالہ دی نیکسٹ بانڈ گرل؟ ملالہ بانڈ فلموں میں بھی کام کریں گی؟ نہیں، یہ شوشہ چھوڑا ہے کسی انگریزی اخبار نے، میں نے بھی پڑھا تھا. تو جب اس کی آپ تفصیل پڑھو گے نا تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا. وہ لندن میں کسی فلمی تقریب میں شی واز انوائٹڈ اینڈ شی وینٹ دیئر. اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. اور اگر اس میں کوئی ریالٹی ہے تو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. کیا ہے، اگر وہ کر لے گی تو کیا برا ہے. یہاں نہیں، بڑے بڑے ایک زمانے میں تو تانا ہوتا تھا، ایک خاص طرح کی کلاس تھی جو آیا کرتی تھی شو بز میں. when I was a teenager ایک خاص طرح کی کلاس ہوتی تھی جو شو بز میں. اب دیکھو دنیا بدل گئی ہے. کچھ امریکہ سے خبر شامل کرتے ہیں. سابق ریسلر اور ہالی ووڈ سٹار ڈوین جانسن نے یہ کہتے ہوئے امریکی صدارت کی دوڑ سے خود کو الگ کر لیا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کی پرورش پہلی ترجیح ہے. اچھا ہاں، یہ کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہیں. ہمارے ہاں ویسٹ کے بارے میں بہت ہی سطحی نالج ہے. وہاں آج بھی جوائنٹ فیملی سسٹم بہت طاقتور ہے، لیکن ہر طبقے میں نہیں، کیونکہ اٹ از ٹو ایکسپینسو. وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. جارج بش جونیئر کی کتاب ہے، بایوگرافی ہے، سوری اپنے والد کے بارے میں. آپ کو سمجھ آ جائے گی خاندان ہوتا کیا ہے اور فیملی سسٹم کہتے کس کو ہیں. اس لیے ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ
پنگیاں مارتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا کچھ نہیں. سطحی ساحل میں جائے, جا کے کو پھرے پورے گھومے کو 2-4 ہفتے, وہ بوتھا اٹھا کے واپس آ گیا اور ججمنٹ دینا شروع کر دیں. وہاں بے راہ روی ہے, وہاں یہ ہے, وہاں وہ ہے, حالانکہ وہ سارا کچھ یہاں ہے. وہ اگر بے راہ روی یعنی غلط رستے پہ چل کے اگر وہ آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں, تو اقبال کہہ رہا تھا بیچارہ کمندوں, پتہ نہیں کیا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اچھا, وہ رستہ بھول کے مریخ پہ اور چاند پہ پہنچ گئے, ہم رستہ بھول کے کہاں پہنچے؟ ابھی لیڈر کو ایک کو نااہل کیا ہے, اس سے پہلے ایک اور کو کیا تھا, پھر چکر کاٹ کے ٹائم ضائع کر کے کھوتی پھر بورڈ کے نیچے آ جائے گے, پھر ABC شروع سے شروع کر دیں گے آپ. تو یہ وہاں کے بارے میں جو بندہ جانتا ہے وہ, ہاں فیملی سسٹم, بٹ the difference is ان کی اپنی ایک اکانومی ہے, ہر آدمی یہ لگژری افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے, اور ایک بات اور بتاؤں, ہمارے یہاں بڑا کہتے ہیں جی وہ اولڈ ہوم فلانا ٹمکانا, وہ تمیز ہی کوئی نہیں. میں نے اوسلو میں کسی نوجوان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تیری بات سے مجھے پتہ لگا کہ تمہاری والدہ, تو اس نے کہا وزن بھائی ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے کہ امی بیمار ہوتی ہیں گھر میں اکیلی, وہ پیچھے سے کچھ ہو جائے سمجھ نہیں آتی, میں بچے ہماری موجودگی میں اسٹیٹ لے جاتی ہے, میں اور میری بیوی کام پہ جاتے ہیں, تو پیچھے اگر خدا نہ خاصہ امی کو پرابلم ہو جائے, ہماری طرح تھوڑی ہے. اچھا, تو وہ کہتے ہیں وہاں جا کے ان کی صحت امپروو کر گئی ہے. سیٹرڈے سنڈے 2 چھٹیاں ہم والدہ کے ساتھ گزارتے ہیں, ہمیں چھٹی ہوتی ہے ہم ان کو گھر لے آتے ہیں ان کے ساتھ, اور باقی 5 دن شی ہیز اے لاٹ آف فرینڈز دیئر, گیمز وغیرہ یہ وہ, ان کا ویٹ کم ہو گیا ہے, ان کی صحت بہتر ہو گئی ہے, ان کی رنگت امپروو کر گئی ہے. ہم ہر چیز کو سمجھے سوچے بغیر. اچھا, اور شوق ہے ان کے جوتوں میں گھسنے کا. یہ شوکت عزیز جو یہاں گھسا گیا, کیا وہ لیسنگ کلچر, وہ کلچر میں گڑبڑ نہیں ہے, گڑبڑ ہم میں ہے. ہم ابھی اتنے میچور ہوئے نہیں تھے کہ ہمیں لیسنگ, ہمارے یہاں محاورے کیسے ہیں کہ جی پڑوسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑے مار کے کر لو. وہ لیسنگ پہ گاڑیاں شاڑیاں لے کے بیڑا غرق کیا اپنا بھی لوگوں نے. سو یہ چھوڑو, بہت اچھی بات ہے جانسن یا جو کوئی بھی ہے, کلچر میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہم میں ہے. حضرت مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہم اپنا سیگمنٹ کریں گے کراس فائر. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حضرت صاحب کراس فائر سٹارٹ کرتے ہیں, اور پہلا سوال ہے, آدمی کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں طریقے تو بے شمار ہیں مثلا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی تبدیلی آئی. دیکھو پہلے ایک زمانے میں محاورہ انگریزی کا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. اچھا, وہ زمانہ اس طرح کا نہیں تھا, کمپنی کا مطلب بھی کچھ اور تھا. اب آفیسز میں اوور ٹائم فلانا کام شام ہوتے ہیں, تو اب محاورہ میرے نزدیک یہ ہے, مین از نون بائی دا کمپنی ہی اوائڈس, جس کو وہ اوائڈ کر سکے. ادروائز کئی کمپنیاں آپ کو کیپ کرنی پڑتی ہیں اونلی بیکاز آف یور کنڈیشنز. اچھا, آفس میں اگر کوئی چبل ہیں 4 ارد گرد, تو آپ کو اس کے ساتھ گزارا. اچھا, پھر ایک طریقہ ہے ہمارا ٹریڈیشنل, راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے, جب تک کسی کے ساتھ آپ یہ سفر کرو فلانا کرو. اچھا, ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کی جو دوستیاں ہیں تعلقات, ان کی عمر دیکھو. مثلا اگر ایک آدمی, مثلا میری ایج کا اگر ایک بندہ ہے اور اس کی دوستیاں 50 سال 60 سال پرانی ہیں, اس کا مطلب ہے یار کچھ تو ہے نا مجھ میں بھی اور میرے دوست میں بھی, اگر ہے. اچھا, آج کل نارمل چیزیں جو بڑی آسانی سے آپ, وہ بندہ کیسے ٹی وی پروگرامز دیکھتا ہے, ساری اوقات سامنے آ جائے گی. کس قسم کی کتابیں پڑھتا ہے, نہیں پڑھتا ہے تو کس قسم کی کتابیں پڑھتا ہے. اچھا, اس کا فیوریٹ پاس ٹائم کیا ہے, کھانا کس طرح کھاتا ہے اور کتنا کھاتا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس کا پہناوا, تو یہ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن سے آپ کو 100% نہیں, خاصی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے بہت خوب بندہ کس نسل کا, کس قسم کا جانور ہے. جی صاحب, علم کیا ہے اور اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, یہ تو چائنیز کا ایک محاورہ ہے کہ
علم کا نزول دماغ پہ نہیں پاکیزہ دل پہ ہوتا ہے. بڑی وزڈم ہے اس میں. جیسے ہم کہتے ہیں کالج اسکول حضور کے بارے میں، وہ تو کبھی کسی کالج اسکول یونیورسٹی نہیں گئے. دنیا میں ان جیسا عالی دماغ بندہ ہی کوئی نہیں ہے، روشن ضمیر بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، نارملی ہماری آج کی دنیا میں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز یہ علم کے چشمے ہیں. اس میں کچھ طالب علم جو ہیں وہ تو رج کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. کچھ ہیں جو ماں باپ کا پیسہ برباد کرتے ہیں، گرارے کر کے چلے جاتے ہیں. وہ گڑ 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 نہیں ہوتا، اس کو گرارے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گرارے کہتے ہیں. یہ صاحب عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ دیکھو، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو بڑے لوگوں پہ جچتا ہے. ادروائز یہ رکوع میں جا کے ملنا، یہ اٹس ناٹ گریسفل. متکبر لوگوں کے ساتھ تکبر سے ملنا چاہیے. جو متکبر ہے نا، اس کے ساتھ کوئی انکساری نہیں. جی صحیح. سب دل اور دماغ میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، خود کو ہینڈل کرنے کے لیے دماغ استعمال کرو، لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے دل استعمال کرو. یہ فرق ہے. خوشی کیا ہے؟ خوشی موسموں سے ماورا ہوتی ہے اور شاید ایک واحد چیز ہے جو کسی کو سکھائی نہیں جا سکتی. آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ کسی کو سکھا سکتے ہو. آپ کو پڑھنا آتا ہے، آپ کسی کو پڑھا سکتے ہو. سب کچھ. آپ کارپینٹر ہو، کو ہنر ہے آپ کے پاس، وہ کسی کو خوش ہونا آپ سکھا نہیں سکتے کسی کو. یہ اللہ کی خاص عطا ہے. اس کے لیے خاص طرح کی قناعت اور بے نیازی چاہیے. جی ٹھیک ہے. حسب طاقت کیا ہے؟ جی طاقت کوئی شے نہیں ہے. انسانی طاقت کی کیا حیثیت ہے؟ بٹ بیسکلی طاقت نام ہے اپنی کمزوریوں پہ قابو پانے کا. یہ ہے طاقت. اسٹرینتھ یہ ہے. یہ پہلوانی نہیں، اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا جو ہر انسان میں ہوتی ہیں بتدریج. ساری زندگی ایک اٹس این آن گوئنگ بیٹل. قبر تک جاتے جاتے آدمی لڑتا رہتا ہے. اس برائی پہ قابو پایا، اس کمزوری پہ قابو پایا. اچھا جی صحیح. حسب وقت کیا ہے؟ وقت ایک ایسی مشین ہے جس کی بریکیں نہیں ہوتی. یہ بریک لگائے بغیر سفر کرتا ہے اور اس میں ریورس گیئر بھی نہیں ہوتا. ریورس گیئر نہیں ہوتا. وقت گیا، وہ کہتے ہیں نا بگدی ندی دا پانی، وہ جیسے واپس نہیں آتا، وقت بھی واپس نہیں آتا. صحیح. حضرت 25 اکتوبر کو پاکستان میں سورج گرہن دیکھا جائے گا. 25 اکتوبر کیا ہے؟ میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں. پاکستان تو مسلسل سورج گرہن کی زد میں ہے. صحیح. جی پاکستانی نیاد کینیڈین ماریا ابرار مصنوعی ذہانت کی 25 بہترین خواتین میں شامل ہیں. وہی بچی اگر یہاں ہوتی ماریا تو پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوتا. جو ہوا تھا تو ہمارا ایک سی سی پی او تھا جس نے کہا تھا کہ یہ رات کو نکلی کیوں ہے، گاڑی کا پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا. تو یہی ماریا، اللہ اس کو اپنی امان میں رکھے، پاکستان میں ہوتی تو پھر. صاحب اخباری خبر کے مطابق پی آئی اے کا فلائٹ اسٹیورڈ ٹورانٹو ایئرپورٹ سے غائب ہو گیا. حد ہو گئی یار. آپ کو ایک بندے کی فکر ہے، ادھر آدھا ملک غائب ہو گیا، پورا خزانہ غائب ہو گیا. ہمیں اپنے مسائل پہ توجہ دینی چاہیے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم غائب ہو گیا. اندازہ لگاؤ وہ کیا کچھ یہاں غائب نہیں ہوا. 3 بار کا وزیر اعظم وہ چکر چکر دے کے غائب ہو گیا. پہلے بھی غائب ہو گیا تھا، پھر آ گیا. اس لیے جاؤ رہنے دو. حسب عوامی نیشنل پارٹی کی ترجمان سمر بلور نے تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی. ویسے یہ ہمارا کلچر نہیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دے. اسی لیے قابل مبارکباد ہے. میں جو سمر ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی ایج کیا ہے، میں ان کو مبارکباد. شاباش، ایکسلنٹ. آپ نے ٹھیک کہا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، لیکن اس بچی نے بہت خوبصورت، بہت باوقار. کاش باقی سیاستدان ان بچوں سے ہی سیکھ لیں. جی لندن میں نواز شریف کے انتظار میں کھڑے لوگوں نے ٹریفک بند کر دی. ٹریفک جیم کے باعث جمائمہ کو سائیکل سے اتر کر پیدل چلنا پڑا. یار یہ جہاں بھی جائیں گے جیم ہی کریں گے. اس ملک کی اکانومی جیم کر گئے، چھوڑو. اور ویسے بھی ان لوگوں کو ویسے جمائمہ کے ساتھ کوئی پرخاش تھی. وہ ٹائلوں کا مقدمہ، یعنی گھٹیا لیول کا بھی
کوئی لیول ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نارمل ہے. پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ شیئر 2018 کے 37% سے بڑھ کر ضمنی الیکشن میں 49% ہونا شاندار کارکردگی ہے. دیکھیں کتنا معتبر آدمی احمد بلال محبوب صاحب, بہت سمجھدار, بہت پڑھے لکھے اور سینسیبل آدمی ہیں. مزید کہنے کی گنجائش نہیں ہے ان چپڑ کناتیوں پر جو کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن عمران خان نے چوری کیا ہے. چوری تھی تو شیئر کم ہونا چاہیے تھا نا. یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے, لیکن بہرحال یہ بھی مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح. نارمل ہے, لیکن یہ احمد بلال صاحب کا کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے. جی صحیح, معمولی بات نہیں ہے. سب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویو سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.